तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं जो अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम 49वें और 50वें ज़बूर का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। भाई यूसुफ, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं चाहूँगा कि आप ज़बूर 49 के बुनियादी मौजू के मुतल्लिक हमें बताइए, ये किसके बारे में बात करता है? मैं कहूँगा दुनिया के ख़जानों की हकीकी कदर। दर हकीकत लोग दुनियावी दौलत को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और दरअसल जैसा कि हम इस ज़बूर में पढ़ते हैं कि ये इस काबिल नहीं कि इसके लिए मेहनत या जंगो जदल किया जाए, क्योंकि दुनिया के सारे खजाने भी मिलकर एक जान को छुड़ा नहीं सकते, और जब एक इंसान मर जाता है तो वो अपने साथ अपनी दौलत नहीं ले जा सकता। सो निजात के मामले में दुनिया की दौलत और खजाने किसी काम के नहीं। बिल्कुल। और ये कब्र में इंसान का साथ छोड़ जाते हैं। अब मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। ज़बूर की किताब से 49वां ज़बूर मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मज़मूर। ए सब उम्मतो ये सुनो, ए जहान के सब बाशिंदो कान लगाओ, क्या अदना क्या आला क्या अमीर क्या फ़कीर, मेरे मुंह से हिकमत की बातें निकलेंगी और मेरे दिल का ख्याल पुरखिर्द होगा। मैं तमसील की तरफ कान लगाऊंगा, मैं अपना मौमा सतार पर बयान करूंगा। मैं मुसीबत के दिनों में क्यों डरूं जब मेरा ताकुब करने वाली बदी मुझे घेरे हो। जो अपनी दौलत पर भरोसा रखते और अपने माल की कसरत पर फख्र करते हैं, उनमें से कोई किसी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता, ना खुदा को उसका मुआवजा दे सकता है, क्योंकि उनकी जान का फिदिया गिरा बहा है, वो अबद तक अदा ना होगा। शुरुआत में ये दावत कैसे दी जा रही है? उसने ये दावत दुनिया के तमाम बाशिंदों को दी। इन आयात के जरिए वो क्या कहना चाहता है? मैं कहूँगा लोग मुख्तलिफ रंगो नस्ल से हैं, लेकिन दर हकीकत यहाँ मौजू निजात के हवाले से है, और दर हकीकत कब्र के पार क्या है? वो ये कहना चाहता है कोई फ़र्क नहीं। मतलब अगर आप अमीर हैं और कोई गरीब है तो आप में और उसमें बहुत फ़र्क है। मसलन आप वो खरीद सकते हैं जो वो नहीं खरीद सकता, लेकिन जब बात यहाँ पर मौत की आती है तो मैं कहूँगा कि अमीरी और गरीबी या हिकमत या बेवकूफ़ी या फिर बुलंदी या पस्ती तो फिर बहुत दूर रह जाती हैं, क्योंकि इस मामले में तो सभी एक जैसे हैं, और यही वजह है कि उसने सबको दावत दी है। क्योंकि मैं कहूँगा कि इस ज़बूर का मौजू बहुत ही अहम है कि कब्र के बाद क्या होगा। तब सबको दावत दी गई, क्या अमीर क्या गरीब, क्योंकि जहाँ बात निजात की ज़रूरत की है वहाँ अमीर और गरीब बराबर हैं। जहाँ तक बात निजात की आती है, सबको मसीह के सलीबी काम की ज़रूरत है। मैं कहूँगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी दौलत है, निजात से इसका कोई लेना देना नहीं। फिर वो उनकी बात करता है जो अपनी दौलत पर इन्हिसार करते हैं और अपने खजानों पर मान करते हैं, जबकि दौलत निजात के मामले में किसी काम की नहीं। तो ज़मीन पर दौलत का क्या फ़ायदा है, इसका क्या किरदार है? मैं कहूँगा कि अमीरी और गरीबी दोनों ही आजमाइश हैं, और हमें इसका जवाब देना ही है, और वो भी दुरुस्त जवाब, क्योंकि बहुत बार लोग अपनी दौलत की वजह से गरूर और फ़ख्र और खुशफहमी से भर जाते हैं, गोया कि वो हर चीज़ के मालिक हैं, और ऐसे लोग आजमाइश में हमेशा नाकाम हो जाते हैं। बाकियों के पास ज़्यादा दौलत नहीं, तो मैं कहूँगा कि वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। दौलत एक आजमाइश है और गरीबी भी एक आजमाइश है,
اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یعقوب نے اپنے پہلے خط کے پہلے باب میں بالکل صحیح جواب دیا۔ وہ کہتا ہے دانا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبے پر فخر کرے کیونکہ مسیح نے مجھے بچایا، بھلے ہی میں کنگال تھا لیکن اس نے مجھے آسمانی میراث سے نوازا، اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر اس لیے کہ وہ گھاس کے پھول کی مانند جاتا رہے گا۔ تو پھر دولت کے لیے ٹھیک ہی کہا گیا ہے، چاہے دولت ہو یا نہ ہو۔ سو اگر میرے پاس دولت نہیں تو میں اپنے اعلیٰ مرتبے پر فخر کرتا ہوں کیونکہ مسیح نے مجھے اٹھایا ہے، تو میں اپنی ادنا حالت پر فخر کرتا ہوں کیونکہ دولت گھاس کے پھول کی طرح ہے۔ اور یقیناً امیر ایماندار جو مسیح پر انحصار کرتے ہیں نہ کہ ناقابل بھروسہ خزانوں پہ، ان کے لیے دولت مالک نہیں بلکہ نوکر کی طرح ہے۔ وہ اس کا استعمال خداوند کی خدمت میں کریں گے، وہ اسے خداوند کی خدمت ہی میں خرچ کریں گے، جبکہ دولت نجات کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ کوئی آدمی اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے، وہ اب تک ادا نہ ہوگا۔ تو حل کیا ہے؟ فدیہ کہاں سے دیا جائے؟ ہم فدیہ دینے والے کو کیسے پا سکتے ہیں؟ میں کہوں گا کہ اسی زبور کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا میری جان کو پاتال کے اختیار سے چھڑا لے گا، تو دولت آپ کو نجات نہیں دے گی، کیونکہ آپ نجات کے بدلے کوئی شے نہیں دے سکتے۔ کوئی آدمی اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا میری جان کو پاتال کے اختیار سے چھڑا لے گا۔ لیکن اس نے یہ کیسے کیا؟ جب اس نے مسیح کو بھیجا، جس نے متی 20:28 میں کہا، ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ صحیح، مسیح فدیہ ہے۔ جی، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ زبور 49 میں ایک موازنہ ہے کہ خدا شریروں سے کس طور پر پیش آتا ہے اور راست بازوں سے کس طور پر پیش آتا ہے۔ یہ زبور دنیا کے جھوٹے اور عارضی لطف کے متعلق ایک فلسفہ ہی نہیں ہے، بلکہ جو خود کو اس عارضی لطف کی بدولت عظیم جانتے ہیں ان کا انجام بتاتا ہے۔ بھلے ہی یہ زبور دنیا کے موجودہ فلسفے کے خلاف ایک انقلاب ہے، لیکن ہمیں اس زبور کو خاص طور پر آج گہری فکر اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 12ویں آیت پر انسان عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا، وہ جانوروں کی مانند ہیں جو فنا ہو جاتے ہیں۔ 20ویں آیت، آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے خرد نہیں رکھتا، اس سے کیا مراد ہے اور اسے کیوں دہرایا گیا ہے؟ بھائی یوسف، اس کا تذکرہ 2 مرتبہ کیوں کیا گیا ہے؟ یقیناً یہ دونوں آیات ایک جیسی ہیں، لیکن 12ویں آیت میں وہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان فوراً ہی اس معیار سے گر جاتا ہے جس میں خدا نے اسے تخلیق کیا ہے، اور یہ آدم کے ساتھ ہوا جسے خدا نے عدن میں رکھا اور اختیار بخشا، اور اچانک ہی وہ اس اختیار سے گر کر شیطان اور گناہ کا غلام بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک ہی راہ پر چل رہے ہیں، پر انسان عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا۔ آدمی جو کہ عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا، یعنی کہ خدا انسان کو عزت دیتا ہے اور انسان اس وقار کی قدر نہیں کرتا، تو وہ ہلاک ہو جانے والے حیوان کی مانند ہے۔ مزید بائبل بہت جگہ پر یہ کہتی ہے کہ حیوان انسان سے بہتر ہیں۔ مثلاً یسایہ 1:3، بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے مالک کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، جبکہ وہ عظیم وقار جس میں خدا نے اسے پیدا کیا اس کی قدر نہ کی۔ جی ٹھیک ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، جب کوئی مالدار ہو جائے، جب اس کے گھر کی حشمت بڑھے تو خوف نہ کر، کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا، اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی۔ خواہ جیتے ہی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو، اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں، تو بھی وہ اپنے باپ دادا کی گروہ سے جا ملے گا، وہ روشنی کو ہرگز نہ دیکھیں گے۔ آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ بھائی، یہ انسان کے انجام تک پہنچنے کا عمومی خاکہ ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس پر تبصرہ کریں۔ کیا انسانوں کا انجام ایسا ہوگا، مطلب کہ
अमीर और गरीब या गैर ईमानदार और ईमानदार, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दोनों का अंजाम एक जैसा ही रहेगा। दरअसल मैं कहूँगा कि यहाँ पर वाज़े तौर पर फ़र्क है, लेकिन जब आप 14वीं आयत को पढ़ते हैं, वो गोया पाताल का रेवड़ ठहराए गए हैं और मौत उनकी पासबान होगी। यहाँ वो शरीरों की बात करता है। दयानतदार सुबह को उस पर मुसल्लत होगा, यानी कि दयानतदार, रास्तबाज, दीनदार बादशाह होंगे जो मसीह के साथ बादशाही करेंगे, और बाकी लोग पाताल का रेवड़ ठहराए गए हैं, और यकीनन इसमें फ़र्क है। और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि वो रोशनी को हरगिज़ ना देखेंगे। ये शरीर हैं, लेकिन मुकद्दसीन जब वो मरेंगे तो वो खुदा की हजूरी में होंगे, क्योंकि खुदा ने उन्हें अपनी मिरास मुकद्दसों की के मिरास। लायक ठहराया है। सही। सो वो शरीरों का अंजाम बताता है जो कि बहुत ही बुरा है। और मैं कहूँगा कि सबसे हैरान कुन बात यह है कि जब तू भला करता है तो लोग तेरी तारीफ करते हैं। मतलब कि उसने झूठ घड़ा और उसका यकीन किया और दोहराता गया यहाँ तक कि यकीन हो गया। जब तो अपना भला करता है तो लोग तेरी तारीफ करते हैं। इसके बाद वो मर गया। वो कभी रोशनी की कोई किरण ना देखेगा, ना ही पानी की एक बूंद पाएगा। वो अपनी तारीफ में मगन रहता है और बाकी भी, और वो इसी झूठ का यकीन करता है। और ज़बूर नवीस इस बात का इकरार करता है कि बुलंद और पस्त, अमीर और गरीब, सब खबरदार रहें, मौत आती है। और बस वाहिद बात है जिससे आपको फायदा होगा, और वो बात है जो मसीह ने आपके लिए फिदिया दिया है। दौलत नहीं, ना ही खजानों की फरावानी जो बेफायदा है। जी ठीक है। जब हम ज़बूर 50 पर पहुंचते हैं तो ये आसिफ का मज़मूर है। मैं चाहूंगा कि आप हमें इसके मौजू के बारे में बताइए। ज़बूर 50। हम कह सकते हैं कि खुदा पेश होने के लिए बुलाता है, और ज़बूर 49 ध्यान करना दावत दी गई है। ऐ सब उम्मतों ये सुनो। यहाँ खुदा सबको पेश होने के लिए बुलाता है, और वो किनको पेश होने के लिए बुलाता है? दो गिरोहों को। पहला गिरोह 7वीं से 14वीं आयत, और ये वो गिरोह है जो रस्मों रवायात में उलझा हुआ है और इसका दिल खुदा से दूर है। ये गिरोह बेदीनी में है और बेदीनी रस्मों रवाज मानता है, और ये 16वीं आयत से लेकर मैं कहूँगा कि बाप के आखिर तक है। ये वो लोग हैं जिनकी बातें शीरी हैं, लेकिन इनके काम बदतरीन काम हैं। बातें शीरी तरीन और काम बदतरीन, जिसका वाज़े मतलब है कि इन दोनों ही गिरोहों में कोई भी भलाई नहीं है। जब उसने सबको पेश होने के लिए बुलाया, रब खुदावंद खुदा ने कलाम किया और मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। सेहून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और ज़मीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। सिला। मैं चाहूँगा कि आप अदालत के तरीकों पर कुछ बताएं और उस फिजा या माहौल के मुतल्लिक जब वो आग और आंधी के अल्फाज इस्तेमाल करता है, और इसे वाज़े करे कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। खुदा मौजूदा वक्त में सब्र का तवील अरसा गुजार रहा है ताकि हर इंसान अपनी हालत पर गौर करे, लेकिन उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा। और जब खुदा अदालत करेगा तो वो इस सब्र करने के वक्त से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। इब्रानियों का खत हमें बताता है कि खुदा भस्म करने वाली आग है, और जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है। और फिर खुदा की पाकीज़गी की बात है, और हमें खुदा की अदालत के बारे में सोचना है। और हमें ये जानना है कि अब से ये बात सिर्फ रस्मों को अदा करने की हद तक नहीं रहती, क्योंकि मैं कहूँगा कि खुदा इसका तालिब नहीं है। ये सिर्फ अल्फाज की हद तक महदूद नहीं है। खुदा आपके शीरी अल्फाज नहीं चाहता अगर आपके काम बुरे हैं, लेकिन खुदा आपको तौबा के लिए बुलाता है इससे पहले कि अदालत का दिन आए। जैसे कि पौलुस कहता है, खुदा ने सब आदमियों को हर जगह हुक्म दिया है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें अदालत करेगा। और आज खुदा के सबर का दिन और फजल का दिन है। जी बिल्कुल ठीक कहा। खुदा उनका साले मकबूल। सही। वो सबको तौबा के लिए बुलाता है, और मुबारक है वो जो इस मौके से फायदा उठाकर तौबा करता है कि मेरे मुकद्दसों को जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए मेरे साथ अहद बांधा है। लेकिन सब लोग उन ग्रोहों का हिस्सा नहीं जिनका मैंने तस्करा किया, जिनका तस्करा 7 से 15वीं आयत में है और 16 से बाब के आखिर तक।
کیونکہ سب لوگ بے دین رسموں میں الجھے نہیں، کچھ دیندار لوگ بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، اور یقیناً قربانی جو عہد کی بنیاد ہے وہ مسیح کی قربانی ہے۔ میں کہوں گا کہ جس کے متعلق پہلے فسا یعنی خداوند کے فسا میں ان سے یہ کہا گیا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ بھائی جب ہم 7ویں آیت کو دیکھتے ہیں ہمیں ایک طرح کی ملامت نظر آتی ہے۔ اے میری امت سن، میں کلام کروں گا، اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا۔ میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا، اور تیری سوختنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں۔ نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں، اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ اگر وہ قربانیاں ایسی شاندار تھی تو کیوں؟ خدا انہیں ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے نہ ان کی قربانیوں کی اور نہ چاہت کی ضرورت ہے۔ وہ انہیں کیوں جھڑک رہا ہے؟ دراصل میں کہوں گا 14ویں آیت میں وہ انہیں بتا رہا ہے کہ مجھے یہ قربانی نہیں چاہیے، سب میرا ہے۔ مطلب آپ بیل اور بکرا لاتے ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہے، یا کوئی اور بھی قربانی کیا ہے، سب اس کا ہے۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو میں تجھے کہہ دیتا مجھے کھلا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو پھر اے خدا تو انسانوں سے کیا چاہتا ہے؟ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم پریشانی میں اس کے پاس آئیں اور خیر کے وقت اس کی شکر گزاری کریں، اور ہمیشہ اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کریں۔ خداوند یہ چاہتا ہے۔ یسایہ 1 میں بھی یہی بات ہے، جب خدا اپنے لوگوں سے یسایہ 1 میں یہ کہتا ہے کہ تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام، میں مینڈھوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ یسایہ 1 میں ایک طویل فہرست موجود ہے۔ خدا کو یہ سب چیزیں نہیں چاہیے، تو پھر خداوند کو آخر کیا چاہیے؟ میں راست دل چاہتا ہوں، وہ دل جو اس مہربانی کے لیے شکر گزاری اور قدر کرے جو میں نے اس پر کی، اور وہ دل چاہیے جو میری محبت کے باعث میری پرستش کرتا ہے۔ بائبل کی بہت سی آیات کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ خدا کے حقوق کے حوالے سے، اور دوسرا ہماری برکتوں کے حوالے سے ہے۔ بہت سے ایماندار برکتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میرا مطلب جب ہم 14ویں 15ویں آیات کو پھر سے پڑھتے ہیں، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، لیکن ہمارے لیے یہ حصہ زیادہ اہم ہے کہ مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر۔ آپ دیکھیں بہت سے ایمانداروں کو یہ حصہ یاد ہے۔ اس حوالے کا مشہور حصہ یہ ہے، مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا۔ ہمیں پھر سے بتائیے کہ بائبل سے اسے کیسے پڑھنا چاہیے؟ بائبل پڑھتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا طالب ہونا چاہیے؟ جی، بائبل کو ہمیں ویسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے وہ لکھی ہوئی ہے، اور یقیناً مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر ایک عظیم بات ہے، اور یہ مجھے بہت پسند ہے، اور میں اس کو ہیلپ لائن سمجھتا ہوں۔ مطلب ہیلپ لائن نمبر 5015، اور 5015 کا مطلب ہے زبور 50 اس کی 15ویں آیت۔ یہ ہیلپ لائن نمبر ہے۔ مصیبت، پریشانی اور دکھ کے دن خداوند کو پکار، خداوند سے فریاد کر، کیا وہ سنے گا؟ لیکن سرفرازی اور ایسے دنوں میں جب مجھے خدا کی ضرورت نہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے خداوند کے لیے شکر گزاری گزرانی ہے اور اپنی منتیں پوری کرنی ہیں، جس کا مطلب ہے سرفرازی کے دنوں میں خداوند سے جڑے رہنا، کیونکہ وہی سرفرازی بخشنے والا ہے۔ اور خداوند کی شکر گزاری کرنا کبھی مت بھولیں اے میری جان۔ خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی بھی نعمت کو فراموش نہ کر۔ ضرورت اس بات کی ہے، مصیبت کے دن میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، زبور 50 کی پہلی آیت میں خداوند خداؤں کے خدا نے کلام کیا، کیا اور بھی خدا ہیں کہ وہ کہتے ہیں خداؤں کے خدا؟ میں اس آیت کی وضاحت چاہتا ہوں۔ جی، ہم چاہیں گے کہ اس کی وضاحت ہو کہ خداؤں کے خدا، کیا خدا خداؤں کا خدا ہے کہ اور بھی خدا ہیں، یا خدا کے سوا اور کوئی نہیں، کوئی اور خدا نہیں؟ بھائی یاد، مجھے لگتا ہے کہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا جیسی بات ہے۔ تو کیا خدا ایک سے زائد ہیں؟
یا پھر خدا ایک ہے، یہ وہی بات ہے، لیکن یہاں بات خدا کی عدالت کی ہو رہی ہے، اور میں کہوں گا کہ اس سے مجھے زبور 82 یاد آتا ہے، اور زبور 82 میں لکھا ہے خدا کی جماعت میں خدا خود موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے، اور لفظ الہوں کا مطلب قاضی یا پھر کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن جو بات یہاں لکھی گئی ہے کہ وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے، چونکہ بات عدالت کی ہو رہی ہے تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ خدا عدالت میں سب قاضیوں کی عدالت کرے گا۔ یہاں پر خدا قاضیوں کا قاضی ہے، مطلب کہ وہ قاضیوں کی عدالت کرتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا عدالت کا۔ خدا یہاں عدالت کا منظر ہے۔ اور میں یہاں پر پہلے کرنتھیوں کی بات بھی شامل کرنا چاہوں گا، 8ویں باب میں لکھا ہے کہ پس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں، اور سوائے ایک کے کوئی خدا نہیں، اگرچہ آسمان اور زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بہتیرے خدا اور بہتیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی کہ باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں، اور ہم اس کے لیے ہیں، یعنی ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلے سب چیزیں موجود ہیں، اور ہم بھی اسی کے وسیلے ہیں۔ صحیح، یہ یقیناً خداوند کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر اور بھی خدا ہیں تو ان کے ذہن میں ہے جو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح سے خداوند خداؤں کا خدا ہے، مطلب کہ وہ بلند و بالا خداوند ہے جو حاکم کل ہے۔ اور کبھی کبھار جیسا کہ آپ نے کہا کہ قاضیوں کو بھی خدا کہا جاتا ہے، تو یہاں پر مسیح یعنی وہ قاضیوں کا قاضی ہے۔ صحیح۔ 16ویں آیت میں شریروں کے لیے لکھا ہے، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے؟ جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور تو میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے۔ تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے۔ تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ماں کے پیٹ پر تہمت لگاتا ہے۔ تو نے یہ کام کیا اور میں خاموش رہا، اور تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا۔ اب اے خدا کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ یہاں شریر محض وہ شخص نہیں جو بدی کرتا ہے، بلکہ کوئی ایسا ہے جو خدا کے آئین بیان کرتا ہے جبکہ عمل ان کے خلاف کرتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے بھائی؟ آپ جانتے ہیں کہ مسیح نے اسی منافقت کے متعلق پہاڑی واز میں بات کی ہے۔ اس نے متی 7 میں پہاڑی واز میں یہ فرمایا، جو مجھ سے اے خداوند کہتا ہے، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ پھر کہا، اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں کیے؟ اس وقت میں صاف ان سے کہہ دوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ وہ خداوند کا نام لینے والے، اے خداوند کہنے والے، معجزہ کرنے والے اور ساتھ ہی بدکاری کرنے والے ہیں۔ یہی بات یہاں ہے، مطلب خدا نے شریروں سے یہ نہیں کہا تم کیوں گناہ کرتے ہو، ان کا تو حساب ہوگا، لیکن تمہیں میرے عہد اور میرے نام اور میرے آئین سے کیا واسطہ؟ تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ؟ تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے؟ جبکہ تو خداوند کی پیروی کرنا نہیں چاہتا، تو اس کے نام کو استعمال کیوں کرتا ہے؟ خدا نہ صرف تجھ سے تیری بدی کا حساب لے گا، بلکہ اپنے ناپاک منہ سے جس میں جھوٹ گالم گلوچ بھری پڑی ہے، اسی سے تو اپنے خداوند کا نام لیتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جب خدا شریر سے 21ویں آیت میں کہتا ہے تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا، تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا، تو نے یہ بدی کی اور میں خاموش رہا، خدا کا صبر غلط سمجھا گیا تو ان کے لیے کیا کہا جائے جو خدا کو بھول گئے؟ میں کہوں گا کہ آیت 22 اور 23 میں ہم اس زبور کا ایک شاندار اختتام دیکھتے ہیں، ایک وعدہ خبرداری کیا ہے؟ اب آئے خداوند کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، بھلے ہی تم ہزاروں مرتبہ اس کا نام لیتے ہو۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ لیا جانے والا نام خدا کا ہے، لیکن خدا کا خوف کہاں ہے جسے خدا کی پیروی کہا جائے؟ وہ نہیں ہے، وہ کہیں دور ہے۔ وہ انہیں یوں کہتا ہے کہ خدا کو بھولنے والو، وہ اس کے نام سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہتے، بالکل اسی طرح جیسے اس زبور میں لکھا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ؟ اب اے خداوند کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں
پھاڑ ڈالوں، لیکن وہ وعدہ کہاں ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے؟ وہ میری تمجید کرتا ہے۔ اور زبور کا اختتام خوبصورت وعدے سے ہوتا ہے جو خبرداری ہے۔ اور آخر میں خدا کی نجات کا ذکر بھی شاندار ہے کہ میں خدا کی نجات دلاؤں گا۔ خدا کی نجات کے طالب تو بہتیرے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ وہ راہ دکھائے گا اس شخص کو جو وفاداری اور سچائی سے اس کے پاس آئے۔ صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ بہت مرتبہ ہم فرائض اور رسموں کی فکر میں ہوتے ہیں، لیکن خدا دل کی سچائی چاہتا ہے، اور وہ زندگی جو اس کی پیروی کرتی ہے، جو اس پر بھروسہ کرتی ہے اور اس کی پرستش اور شکر گزاری روز بروز کرتی ہے۔ انسان ایسی حالت میں پڑ جاتا ہے جو جانوروں سے بدتر ہے جب وہ اپنا آپ ابلیس کو سونپ دیتا ہے اور گناہ کا غلام ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ دولت نجات نہیں دلاتی اور کوئی اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا سوائے خدا کے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، خدا اس قسط میں یا اس زبور میں ہر اس راہ کو رد کرتا ہے جسے انسان ذریعہ نجات سمجھ سکتا ہے۔ دولت نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی، نہ ہی دنیا کا کوئی خزانہ آپ کو رہائی دلا سکتا ہے، نہ کوئی اپنے بھائی کا فدیہ دے سکتا ہے، نہ ہی مخصوص مقامات کی زیارت آپ کو نجات دلا سکتی ہے، بلکہ نجات براہ راست خدا سے آتی ہے اور رہائی براہ راست خدا ہی سے آتی ہے۔ اور عزیزو، نجات مسیح میں ہے، کیونکہ مسیح فدیہ ہے۔ مسیح صلیب پر دیا گیا کامل فدیہ ہے اور بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی نہیں۔ اگر آپ خدا کی مقبولیت کو پانا چاہتے ہیں اور اگر آپ گناہوں کی معافی کے لیے دور دراز مقامات کا سفر طے کرتے ہیں تو عزیزو، معافی صرف آپ کو مسیح کے خون کے وسیلے پیش کی گئی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہیں سے مسیح یسوع کو پکاریں، جس نے صلیب پر آپ کے لیے جان دی، اور آپ کو خدا کی بخشش عطا کی جائے گی، خدا کی نجات اور مفت ابدی نجات۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ لما بكون وحدي حيران غارق في بحر الأحزان، لما بكون وحدي حيران غارق في بحر الأحزان، تيجي وتنقذني من كل ضيقاتي وتثبت على الصخرة خطواتي، تيجي وتنقذني من كل ضيقاتي وتثبت على الصخرة خطواتي، يسوعي مصدر أفراحي شفائي ويداوي جراحي، يسوعي مصدر أفراحي شفائي ويداوي جراحي، أنشد لي وأهتف بي واترك لي همي وأتعبي، أنشد لي وأهتف بي واترك لي همي وأتعبي۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔